बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। क्या कहूँ मैं इस हुकूमत के ऊपर जो खुद तो फॉर्म 47 पर आई है, कठपुतली हुकूमत है, लेकिन खान का इतना डर है कि पॉलिटिकल वर्कर्स को, पॉलिटिकल लीडरशिप को वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात से रोक रही है। अदालत के ऑर्डर्स हैं, ना ये वोट को इज्जत देना जानते हैं, ना ये जमहूरियत को इज्जत देना जानते हैं, ना ये जमहूर की आवाज सुनना जानते हैं, और ना ये अदलिया को आजाद करना जानते हैं। क्योंकि अदलिया की आजादी, ये आप उसका तमाशा देखें इस हुकूमत में, इस कठपुतली हुकूमत में। और मैं अभी पंजाब में खड़ी हूं, जो पंजाब में खवातीन के साथ इन्होंने सलूक रवा रखा है, जो हमारी आम औरतों को आज भी आधी रात को उठाया जा रहा है सिर्फ एक ट्वीट करने के ऊपर, इसलिए कि शायद मोहतरमा की शान में कोई गुस्ताखी हो रही है, तो इसलिए उनके 2-2 दिन के फिजिकल रिमांड दिए जा रहे हैं। एक तरफ ये हमसे मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये हमारे घरों की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हैं। एक तरफ ये हमसे मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमें अपने वजीर आजम से, इमरान अहमद खान न्याजी साहब से मिलने से रोकते हैं। एक तरफ ये मुज़ाकरात की बात करते हैं और उसके बाद ये जो शोर डालते थे ना कि वहां फलाह के बाप के सामने उसकी बेटी को कर लिया गया, तो यहां पर तो बुशरा बीबी के ऊपर जो आज तक आप लोगों ने जुल्म किया है, जो इद्दत जैसा बेहुदा और बोगस केस उन पर बनाया गया, क्या इतना कि आपने खवातीन की कोई इज्जत इस मुल्क में रहने ही नहीं दी है? क्या ये मुल्क सिर्फ अशराफिया का है? क्या हम जैसी खवातीन जिनके ऊपर आप लोगों ने हर शहरों के अंदर FIR की हुई हैं, हर अदालतों में हम पेशियां भुगत रहे हैं, क्या हम पंजाब की बेटियां नहीं हैं? क्या यहां पर सिर्फ पंजाब की बेटी मरियम बीबी है? क्या बुशरा बीबी पंजाब की बेटी नहीं है? क्या अलीमा आपा पंजाब की बेटी नहीं है, जो यहां पर अपने भाई की खातिर रोज सुबह से शाम धक्के खा रही होती हैं? क्या बुशरा आपा जिस तरह से आपने उनको बैरिक में शिफ्ट किया और ऑल ऑफ अ सडन आपने ये सारे के सारे काम किए और आप कहते हैं हमसे बैठ के मुज़ाकरात करो, और जब हम ये कहेंगे कि आप अर्दली हैं, आपकी तो इतनी औकात नहीं है कि आप हमारे यहाँ पर खान साहब से मीटिंग करा सके, तो आप लोगों को बुरा लगता है। मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो जुल्म करना है ना, आपने इस मुल्क की खवातीन को कमजोर समझा था, आपने बीबी को खान की कमजोरी समझा था, लेकिन वो खान की सबसे बड़ी ताकत निकल कर आई है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को कमजोर समझा था, और आपने ये समझा था कि हम झुक जाएंगे, हम आपसे डर जाएंगे। लेकिन आज भी मैं यहां खड़े होकर कह रही हूं, मैं यहां पर चौथी दफा आई हूं। 2 दफा यहां पहले मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की गई और आज दोबारा मुझे मुलाकात से रोका गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि पॉलिटिकल लोगों को अपने लीडर से मिलने दें। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो खान को आपने बेगुनाही की जेल में रखा है, ना आप पहले उनको तोड़ सके, ना अब आप उनको तोड़ सकेंगे। सिर्फ अवाम का सोचें, इस पाकिस्तान का सोचें, अपनी नफरत में इतने आगे ना बढ़ जाए कि नुकसान आप पाकिस्तान का कर रहे हैं। हमने तो सह लिया है, हम आज भी सह रहे हैं, हम आइंदा भी जुल्म सहेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें, तलुए सहर तो होगी, ये अंधेरा तो छटेगा, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली तो आएगी। वो दिन भी आएगा जब मेरे मुल्क में जबरी गुमशुदगी नहीं होगी, वो दिन भी आएगा जब हम अपने मुल्क की माओ बहनों की सरों पर चादर रखेंगे और उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस करेंगे। और वो दिन तभी आएगा जब इमरान खान साहब अपने ओहदे का एक दफा दोबारा हल्फ लेंगे, और बहुत जल्द है वो दिन, बहुत जल्द है कि आपकी हुकूमत भी जाने वाली है और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में खुशहाली भी आने वाली है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, खान साहब ने कहा था ये अर्दली हैं, ये अर्दली भी हैं और बेशरम भी हैं। पार्लियामेंटेरियंस आते हैं हर दफा मुलाकात के लिए, पिछले 3 माह से ये मुलाकात नहीं होने दे रहे सियासी लोगों से। सिर्फ इतना मुझे बता दें कि हम में से कोई दहशतगर्द है, हम में से कोई यहाँ बम फोड़ देगा या कोई न्यूक्लियर का फार्मूला खान साहब से शेयर कर लेगा। सियासी लोग हैं, सियासत पे बातचीत होगी, इन लोगों को थोड़ी सी शर्म नहीं है। अच्छा, इमरान खान को रख के आपने क्या कर लिया है? एक आपका भागा भागा बाहर गया है वाइस रॉय बन के, वो जिससे मिला उसने भी अगले ने ट्वीट कर दिया रिलीज इमरान खान, यानी मुंह पे चपेट मार के भेजी है अमेरिका में जो लोग गए हुए हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए। अब कोई चीजें आप एक तरफ आप मुज़ाकरात का राग लापते हैं, जब मुज़ाकरात की बात होती है दूसरी तरफ आप साहबजादा हामिद रज़ा एक शरीफ आदमी है,
ایس آئی سی کا چیئرمین ہے, مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہے اور مذاکراتی کمیٹی کا ترجمان ہے, اس کے گھر پہ اور مدرسے پہ دھاوا بول دیتے ہیں. یہ بیسیکلی مذاکرات چاہتے ہی نہیں ہے, بیسیکلی یہ صرف پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو وفاق میں اور صوبے میں حکومت ہے چاچا بھتیجی کی, یہ حکومت نہیں ہے, یہ سیاسی جنازہ ہے. اور جن لوگوں نے اس جنازے کو کندھا دیا ہوا ہے, میں ان کو بھی کہوں گا آپ لوگ خود ہوش کے ناخن لیں, اس کندھے کو اپنے بوجھ سے اتار دیں. یہ جنازہ اپنے بوجھ سے گر رہا ہے, آپ اس کی زد میں مت آئیں. ان کے گناہوں کی سزا یا ان کے گناہوں کے ملبہ اپنے اوپر نہ لیں. اور باقی بات رہے گی عمران خان سے ملاقات نہ ہونے دیں. ہم بار بار آتے ہیں, بار بار ملاقات نہیں ہوتی. خان صاحب ہمارا نام دیتے ہیں, پتہ نہیں ہم سے ان کو کیا تکلیف ہے. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں, عمران خان نے تو سہ لیا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے سہ لیا ہے, مگر جب ان پہ باری آئے گی نا, ان کی جدہ سے پہلے بریک نہیں لگے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں عمران خان صاحب کی طرف سے میں نے جو جیل فیسلٹیز کی پٹیشن دائر کی, اس میں جو ہمارا جو اسٹینڈنگ جو ایس او پی ہے عدالتی احکامات کے مطابق, اس میں ہمارے 2 دن ہوتے ہیں. منگل والے دن فیملی اور وکلا کی ملاقات ہوتی ہے, جبکہ جمعرات کا دن دوستوں اور سیاسی جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ان سے ملاقات کے لیے مختص ہے. تو آج عدالت میں جو نمائندے پیش ہوئے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ, انہوں نے یہ بیان دیا کہ آج جو ملاقات ایس او پی کے تحت شیڈیول ہے, جس کی ہم نے لسٹ جو ہے, جو حضرات موجود ہیں, عاطف خان صاحب ہیں, شاہ فرمان صاحب ہیں, بھچر صاحب ہیں, حافظ فرد صاحب ہیں, جنید اکبر صاحب, عالیہ حمزہ بی بی ہیں, ان کے نام جو ہیں عمران خان صاحب نے خود جو ایس او پی کے تحت جیل اتھارٹیز کو دیے. لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عدالتی احکامات کو پھر جوتے کی نوک پہ رکھ دیا گیا. عدالتیں اگر اپنے احکامات پہ, میں نے صبح بھی چیف صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ سر آپ یہ پٹیشن ڈسپوز آف مت کیجئے گا, اس کو منڈے کے لیے رکھے گا, کیونکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ آج بھی اسٹیٹمنٹ اور وعدے کے باوجود جو ہے ملاقاتیں نہیں کرائی جائیں گی. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جیل اتھارٹیز جو ہیں وہ کسی اور جگہ سے کنٹرول ہوتی ہیں اور قانون کے مطابق اور لاء کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے کہ 3 مہینوں میں یہ جو جمعرات کی ملاقات ہے, یہ 2 دفعہ سپرا پاور جو ہیں انتہائی طاقتور لوگوں کی مداخلت پہ ہو سکیں, ایک دن اتوار کو اور ایک دن پہلے. اس سے پہلے ڈپٹی وزیر اعظم, سابق وزیر داخلہ, اسپیکر اسمبلی, یہ سب کوشش کر چکے, ہماری مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی. آج یہ میٹنگ نہ ہونا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کا, وہاں پہ قانون کے مطابق جو کہ رائٹ ہے, آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے, جیل مینول کے مطابق وہ نہ ہونے دینا, یہ واضح پیغام ہے الیکٹڈ ہاؤسز کو, اسمبلیوں کو اور سیاسی لوگوں کو کہ اور عدالتوں کو کہ آپ بے وقت ہو چکے ہیں, آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں اس کے خلاف جو بھی تادیبی کارروائی ہے, جو بھی ہمارے پاس لیگل ریمیڈی ہے, وہ ہم لیں گے. لیکن آج یہ ملاقات نہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان اتھارٹیز کی, سویلین اتھارٹیز کی اور حکومت کی اختیارات کے اوپر کہ اگر وہ اس طرح ملاقاتیں نہیں انشور کر سکتے تو پھر کیا ہوگا. اب میں احمد بھچر صاحب کو اور شاہ فرمان کو کہتا ہوں کہ آپ باقی دوست بھی بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو ہمارے ایم این اے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر پہ, ان کے مدرسے پہ جو آج حملہ ہوا ہے, ہم اس سب مل کے اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ مذاکراتی ٹیم کے ممبر ہیں, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ایم این اے ہیں اور ایک خاص مکتب فکر کا ایک وہ اہم ستون ہے. تو یہ جو پنجاب گورنمنٹ اپنی یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے, تو ہمارے الائز ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین, اور ہم اپنی پارٹی کی طرف سے, پنجاب پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ہم یہ کنڈیمڈ کرتے ہیں اس اوچھی حرکت کو, اور ہم ان حرکتوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں. اب آتے ہیں آج کے موجودہ جو صورتحال ہوئی. ہمیں بلایا گیا پچھلی جمعرات کو,
اسی طرح جس طرح فیصل چودھری صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک جیل مینول کے مطابق ایک ایس او پی ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے ہر تھرسڈے کو. تو پچھلی جمعرات کو بھی چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب نے ہمیں بلایا اور انہوں نے ہماری ملاقات نہ کروائی. 2 گھنٹے باہر کھڑا رکھا. اس سے ویسے بھی جو الیکٹڈ ممبرز ہیں پریویلیج تو رہا ہی نہیں جو بریچ ہو. ہم نے کیا کہنا ہے چونکہ اس وقت ہم ایک سول مارشل لا کو فیس کر رہے ہیں, خصوصی طور پہ پاکستان تحریک انصاف. آج دوبارہ ہمیں بلایا گیا اور بلا کے ہمیں پہلے 1 گھنٹہ باہر کھڑا کیے رکھا, پھر ہمیں اندر بلا کے کہا گیا کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوگی, اب آپ سیچرڈے کو آئیں. دیکھیں بات یہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ جیل احکام کہ جس طرح فیصل چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ان کے بس میں بالکل نہیں ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سو کالڈ یہ گورنمنٹ ہے, جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے, جو اپنے آپ کو رول آف لا پہ یہ بی 16ویں صدی میں پیدا ہونی چاہیے تھی جو 21ویں صدی میں پیدا ہو گئی ہے, یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو بلا کے ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا ہم اپنے لیڈر کو ملیں اور پولیٹیکل لوگ اپنے لیڈرز کو ملتے ہیں. تمہارا باپ اندر رہا ہے اور باقی بھی لیڈرز اندر رہے ہیں, ان کے لوگ ان کو ملتے تھے. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیا خیال ہے آپ کے ان ہتھ کنڈوں سے عمران خان سے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا کام ہو رہا ہے یہ کر رہے ہیں اور ذمے لگ رہے ہیں ان کے آقاؤں کے. میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ذمے یہ باتیں کیوں لگوا رہے ہیں, آپ اپنے ادارے کا تقدس کیوں خراب کر رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکل لوگ کھڑے ہیں. یہ عاطف صاحب ہیں, سابقہ صوبائی منسٹر ہیں, MNA ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ فارمر گورنر ہیں, ایک MP حافظ فرز صاحب ہیں, جنید اکبر صاحب MNA ہیں, میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں, اپوزیشن لیڈر ہوں, عالیہ حمزہ صاحبہ ایکس MNA کھڑی ہیں. تو ہم لوگوں نے ادھر کون سا بم جا کے مار دینا ہے؟ دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے یہ گورنمنٹس, چچا بھتیجی کی کیا چچے کی بات بھتیجی نہیں مانتی, یہ کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کو سبوتاج کر رہے ہیں. ویسے تو ہمارے چیئرمین نے آج کہہ دیا ہے کہ نیکسٹ پروسیجر مذاکرات کا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک جو انہوں نے TORs بتائے ہیں ہیومن رائٹس کے, رول آف لا کے اور جوڈیشری کے جو انہوں نے بتائے اس کے بغیر نہیں ہوگا. بٹ یہ ان کے گلے پڑے گا. اور میں ایک اور بات واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ادارے کی جو ادارے جن کے یہ ذمہ لگاتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں, اس ادارے کا مزید تقدس یہ پامال کر رہے ہیں, تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور آخر میں ہم صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے واقعے کو دوبارہ کنڈیم کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, ہارمنی کی ضرورت ہے. 40% لوگوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 40% لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. ایز اے مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ ہمیں بڑے چیلنجز ہیں. اکانومی ہماری کمزور ہے. اس وقت عوام, حکومت اور ریاست کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. اور اگر اس قسم کے ہتھ کنڈے ہو رہے ہیں کہ ہمیں اپنے لیڈر سے نہیں مل جا رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مسائل کے حل میں جو بھی ہرڈل ڈالتا ہے, چاہے وہ ریاست ہو یا حکومت ہو, وہ اس ملک کے مسائل کے حل میں سنجیدہ نہیں ہے. جو چیلنجز آگے آ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں پاکستان کی مستقبل کا سوچنا ہے, سٹیبلٹی کا سوچنا ہے, اکنامک انڈیپینڈنس کا سوچنا ہے. ایک مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ جس کی اسٹریٹجک ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے بائی پولر ورلڈ کے بعد, اب ہم ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ اگر ہم نے ہوش نہیں سنبھالا اور اگر ہم نے پولیٹیکل ایکٹ نہیں کیا, اگر ہم اپنے ذات سے باہر نہ آ سکے, تو یہ پاکستان کو, اس ملک کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے. لہذا یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ساری قوم اکٹھی ہو اور پولیٹیکل ہارمنی ہو, سٹیبلٹی ہو اور صحیح ڈائریکشن میں ہم آگے جائیں. اور اس کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں یہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ میری ریاست اور سیاست دونوں سے, ریاست اور حکومت دونوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ 25 کروڑ عوام کے مستقبل کی بات ہے. آپ روڑے نہ اٹکائیں
اور اس ملک کو آگے جانے کے لیے موقع فراہم کریں، فیسیلیٹیٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ ہارڈلز ڈالیں.